अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 5 अगस्त 2026 है। खान साहब की कैद को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके के ऊपर बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी किया है। अगर आप उस बयान को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने इन 3 सालों में इमरान खान साहब के साथ कैसा सलूक किया, किस किस्म का रवैया रवा रखा। मैं थोड़ा सा आपको बयान पढ़ के सुनाता हूँ और इन 3 सालों के दौरान क्या हुआ, हुकूमत क्या चाहती थी और जमीन पे क्या हुआ, उस हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। लेकिन एमनेस्टी ने अपने बयान में कहा है कि फॉर 3 years पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव सिस्टमैटिकली डिनाइड इमरान खान द राइट टू फेयर ट्रायल, सब्जेक्टेड हिम टू प्रोलॉन्ग्ड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। उन्होंने कहा कि उनका जो हक है, जो राइट है एक फेयर ट्रायल का, वो डिनाई किया गया। लंबे अरसे के लिए उनको कैद तन्हाई में रखा गया। अब जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है 5 अगस्त 2023 से, क्या आपको मालूम है कि आज तक इमरान खान साहब को किसी बाहर खुली अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत भी जेल में लगती है, तमाम तर कार्रवाई जेल के अंदर होती है। फिर उनको 8 महीने से अपनी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, अपने सियासी रुफका से नहीं मिलने दिया जा रहा। उसी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कह रही है, अब ये कोई पीटीआई का इल्जाम या कोई सियासी मुखालफिन का इल्जाम नहीं है, ये बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से जारी किया गया बयान है। और इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की जो मंदूब हैं, जो रेपोटार हैं स्पेशल टॉर्चर के हवाले से, उन्होंने भी एक बयान जारी किया था और इमरान खान साहब की कैद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिन कंडीशंस के अंदर उनको जेल में रखा गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एंड लिमिटेड हिज एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड विजिटेशन राइट्स, यानी उनको उनका जो हक है इलाज का, उसको भी लिमिट किया गया, वो भी पूरा नहीं उनको हासिल, और जो उनकी मुलाकातों का हक है उसके ऊपर भी कदगन लगाई गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा, he has not been allowed to meet his family for more than 8 months and his vision has reportedly, उन्होंने कहा कि उनका जो विजन है, जो उनकी आंख की बीनाई है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। इस हवाले से भी इतलात है, फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बुशरा बीबी का जिक्र भी किया और कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जो रेगुलर एक्सेस मिलना चाहिए उनकी लीगल टीम तक, वो भी अब डिनाई किया जा रहा है। 2025 से जो मुलाकातों का सिलसिला है वकला के साथ, उसके अंदर भी काफी ज्यादा रुकावट है। तो ये जनाब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक लंबा बयान जारी किया है इमरान खान साहब की कंडीशंस के हवाले से। अब इमरान खान साहब को 2023 में जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से अगर आप सारी सूरत हाल देखें तो खान साहब की कोई तस्वीर किसी मीडिया पे नजर नहीं आती, उनकी कोई पुरानी तकरीर नजर नहीं आती, वो बाहर कहीं पे नहीं आ सकते, उनको किसी ने नहीं देखा, यानी मीडिया ने उस तरह नहीं देखा। शुरू में कुछ अरसा मीडिया जाता था, वो जो ट्रायल चल रहा था जेल के अंदर, उसको देखा जाता था, कुछ चीजें वहां से रिपोर्ट होती थी, लेकिन अब वो सिलसिला भी बिल्कुल बंद हो गया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो ये हुकूमत कहती थी, जो इस वक्त हुक्मरान है, कि जी अगले 1-2 साल के अंदर इमरान खान का कोई नाम भी नहीं लेगा, हम डिलीवर कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन 1 साल तक, यानी 2022 में उनकी हुकूमत आई और उसके बाद 2023 में खान साहब की गिरफ्तारी हुई। इस सारे अरसे के दौरान हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और वो ये समझते थे कि इमरान खान इतना एक बड़ा सियासी चैलेंज बन गया कि अगर ये जेल चला जाएगा और इसकी कहीं पे तस्वीर नजर नहीं आएगी और आगे पीछे ये नजर नहीं आएगा, तो शायद ये चैलेंज जो है छोटा हो जाए और इस सारे अरसे के अंदर हम बहुत कुछ कर लेंगे। और बहुत सारे सहाफी भी इस तरह की बातें करते थे कि भाई वो उसके बाद तो कोई जिक्र ही नहीं करेगा और पॉपुलैरिटी भी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि आज 4 साल के बाद, जिसमें से 3 साल हो गए खान साहब को जेल के अंदर, आज इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल है। अगर किसी को इस पे शक है तो वो अपने आगे पीछे जो लोग हैं उनसे पूछ ले तो उसको पता चल जाएगा। और वो जो हुकूमत इस दावे के साथ आई थी कि अगले चंद महीनों के दौरान इमरान खान का कोई नाम नहीं ले सकेगा और इमरान खान की बिल्कुल पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, आज उस हुकूमत की हकीकत ये है कि 4 साल के बाद उसके वज़रा मुझे और आपको बता रहे हैं कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अभी इनको वो जो इमरान खान की उस तरह अपोजिशन नहीं मिल रही है, इमरान खान जेल में है, उसकी तस्वीर बाहर नहीं आ सकती, उसका बयान बाहर नहीं आ सकता। जिस दिन वो खुद बाहर आ गया तो ये कोलैप्स जो सिस्टम है, क्या ये सरवाइव कर सकेगा? तो ये सारी चीज इस चीज के ऊपर थी कि इमरान खान जेल चला जाएगा या इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम ये डिलीवर कर देंगे, वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन आज 3 सालों के बाद भी सिचुएशन ये है
کہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. آج بھی آپ سوشل میڈیا کو اٹھا لیں، کسی اور چیز کو اٹھا لیں، یہ جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان کی سیاست کی اگر کوئی سب سے بڑی اس وقت حقیقت ہے تو وہ عمران خان ہے. آج 3 سالوں کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ بیان کیوں جاری کر رہی ہے؟ آج 3 سالوں کے بعد اقوام متحدہ اس قسم کے بیان کیوں جاری کر رہا ہے؟ وہ اس لیے جاری کر رہے ہیں کیونکہ جس قسم کی سیاست عمران خان نے کی، جتنی سیاست انہوں نے 4 سالوں میں باہر رہ کے کی ہے، اتنی سیاست عمران خان 4 دنوں کے اندر بلکہ 4 گھنٹوں کے اندر جیل میں کر لیتا ہے. اب تو عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کسی سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی. ان کو یہ تھا کہ یہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا تو شاید وہ جو سارا مومنٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں یقیناً اس سے نقصان ہوا ہے، پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں اس کے اندر کنفیوژن بھی ہے، ان کے آپس میں اختلافات وغیرہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا اگر آج بھی کوئی بادشاہ ہے تو وہ عمران خان ہے. اب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف آج جلسے کر رہی ہے. ویسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کشمیر وغیرہ میں کچھ جلسے وغیرہ ہوئے تو بتایا گیا کہ بابا رات کو ہی پہنچ گیا تھا، تو پھر بابے نے اگلے دن بھنگڑا شنگڑا بھی ڈالا. لیکن ادھر جو پشاور میں جلسہ ہونا ہے، کل رات سے ہی ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ بہت سارے لوگ نکلے ہوئے تھے، کراچی میں لوگ نکلے ہوئے تھے اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کو باہر نظر آئے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے بیانات وغیرہ جاری کیے. جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے اب ہم اس کو حل کریں گے، اور جب تک خان صاحب جو ہے وہ رہا نہیں ہوتے یہ تحریک جاری رہے گی. آج جو پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پشاور میں ہوگی، ایک بڑا جلسہ ہوگا. رات سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ملک بھر کے اندر سے دیگر فوٹیجز وغیرہ بھی آ رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. لیکن جو امپورٹنٹ جلسہ ہے وہ پشاور کا ہے کیونکہ اس میں سہیل آفریدی صاحب بھی خطاب کریں گے. اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ جو ہے اناؤنسمنٹ کی جائے گی جس میں بتایا جائے گا کہ آگے کا کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے اور آنے والے ہفتوں میں دنوں میں چیزیں کس طرف جائیں گی. آج کے جلسے کے بعد سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ تحریک انصاف آگے تحریک چلانے کے موڈ میں ہے یا دوبارہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا. تو اگلے چند گھنٹوں کے اندر یہ سچویشن بالکل کلیئر ہونے جا رہی ہے. دوسری طرف اگر آپ اس نظام کی بات کریں اور اس کے کولیپس ہونے کی بات کریں، یہ سامنے آپ خبر دیکھیں، جنگ نیوز کی خبر ہے کہ معاہدوں میں تاخیر، $6 ارب سرمایہ کاری موخر ہو جائے گی. ریفائنریوں کا انتباہ. اب ریفائنریز یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی وہ جو معاہدے وغیرہ حکومت کے مختلف محکموں میں گئے ہیں ان کو فائنل کر کے واپس بھیجنا ہے. اگر وہ معاہدے فائنل نہ کیے گئے تو $6 ارب کی جو سرمایہ کاری آنی ہے اس میں ڈیلے ہو جائے گا، وہ موخر ہو جائے گی. یہ حالت ہے جناب اس سسٹم کی اور پوری تفصیل بتائی گئی ہے اس خبر کے اندر جو جنگ نیوز کی خبر ہے. دوسری جانب حکومت یہ بار بار دعوے کرتی رہی کہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اچھا یہ ویڈیو آپ دیکھیں، یہ کوئی ایک سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی یا کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کنونشن تھا پاکستان میں کسی جگہ پہ یا کوئی اسی طرح کی کوئی چیز تھی، تو وہاں پہ مختلف کمپنیز نے اپنے سٹالز وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک عرب سرمایہ کار بھی آ گیا جو مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا اور عربی بول رہا تھا. تو آپ سنیں ذرا یہ جو عرب سرمایہ کار آیا ہے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے، اس کی ذرا گفتگو سنیں، پھر ہم آگے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام عليكم. كيف الحال حبيبي؟ شكرا يا حبيبي. جزاكم الله خير في احسن جزاء. السلام عليكم. كيف الحال؟ كويس ما شاء الله. ايش اسمه؟ ٹافی لینا ہے سب باكستان؟ لاہور. ما شاء الله لاہور. كلم الشغل بدأ شركة. پوائنٹ کرو ساڈے پیکج سب تو چنگے نے. جی آپ نے سنا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ عرب سرمایہ کار ہے جس نے یہاں پہ کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے آنی تھی اور یہ اب یہاں پہ آیا اور آ کے یہاں پہ پنجابی بول رہا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لائٹ نوٹ میں جو ہے نا، لائٹر موڈ میں اس کے اوپر مذاق ہو رہا ہے کہ بھائی وہ جو سرمایہ کاری کی باتیں حکومت کرتی تھی، دعوے کرتی تھی، وہ سرمایہ کاری تو نہیں آئی ہے، لیکن البتہ یہ والا جو سرمایہ کار ہے یہ آیا ہوا ہے، پہلے لوگوں سے عربی بولتا ہے اور اس کے بعد پنجابی بولنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی اپنا ہی پاکستانی بھائی ہے. ویسے ہی جو ہے وہ بنا ہوا ہے، فارم 47 کے اوپر یہ سرمایہ کار بنا ہوا ہے. ویسے ہی جیسے آج کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ پہ الزام لگا رہی ہے کہ نون لیگ نے
فارم 47 کے اوپر پنجاب میں بھی حکومت بنائی، وفاق میں بھی حکومت بنائی، اور 47+ کے اوپر اب یہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اب اس ساری چیز کے اندر اختلاف ہو گیا مختلف چیزوں پہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، معزز جج صاحبان کی تعیناتی ہوئی ہائی کورٹس میں، لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ سمری کو دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا کہ 2 ججز چاہتے تھے زرداری صاحب کہ ان کو جج لگایا جائے۔ نجم سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ 2 اپنے چہیتوں کو وہ جج لگوانا چاہتے تھے، لیکن وہ جج نہیں لگ سکے، ان کو نہیں بنایا جوڈیشل کمیشن نے جج، تو زرداری صاحب نے پوری کی پوری سمری روک کے رکھ لی ہے۔ اب سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شہباز حکومت اور ایوان صدر کے درمیان ججوں کی تعیناتی کے معاملے میں تناؤ کی وجہ سے جوڈیشری میں نیا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ 19 ججز جہاں جوڈیشل کمیشن کی سفارش کے بعد تعیناتی اور نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں، وہیں جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز آج کے بعد مزید کام جاری نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ ایک نیا جو ہے وہ جوڈیشل کرائسس پیدا ہو رہا ہے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اپنا حصہ لینا ہے ہر چیز کے اندر۔ میرے جج نہیں لگے تو میں نوٹیفیکیشن نہیں نکالوں گا، میں سمری کے اوپر سائن نہیں کروں گا۔ یہ خدا نخواستہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے دنیا نیوز کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا، اور ویسے بھی اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا، صرف زرداری صاحب کو سمری کے اوپر دستخط کر دینے چاہیے تھے، لیکن ابھی تک دستخط کیے نہیں گئے۔ تو یہ کہتے ہیں جناب اس سسٹم کو کولیپس بھی نہ کہو، نئے صوبوں کی بات بھی نہ کرو، اور چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات بھی نہ کرو۔ میرے خیال میں وہ وقت کی ضرورت ہے، ایز لانگ ایز وہ جینونلی ڈیموکریٹک عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیے جائیں اور عوام کے ہاتھ میں اختیار دیا جائے۔ اگر چھوٹے صوبے بنا کے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے رشتہ داروں کو آگے جو ہے وی آئی پی بنانا ہے، پھر تو عوام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نئی قیادت آئے گی، نیچے سے لوگ آئیں گے جیسے مشرف کے دور میں ہوا تھا، تو اس سے تو فائدہ ہوگا۔ ادروائز جو ہے پھر یہی جو حکمران اشرافیہ ہے، یہ اپنے کزنز کو، اپنے آگے ملازمین کو، اپنے لوگوں کو جو ہے چیزیں بانٹنا شروع ہو جائے گی، اور یہ نظام انہی کے کنٹرول میں رہے گا، اور عام بندے کو اس میں کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جو پچھلے 78 سالوں میں اس ملک میں ملا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لگتا ہے کہ صوبوں کے معاملے میں کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے۔ جتنی بھی یہ پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں یا پرانے لوگ ہیں جو اس نظام کے آپ بینیفیشری بھی کہہ سکتے ہیں، اس نظام کے اندر جو مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، ان سب کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھائی صوبوں کی بات نہ کرو۔ کیوں نہ بات کرو؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا۔ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں اپنے کام کروانے، تو اگر صوبے بن جاتے ہیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتی ہیں، تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ عوام کو کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مقامی حکومتوں کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ صوبے بنانا اتنا آسان کام نہیں، ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک شوشہ ہے، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، یہ ملکی حالات سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے، اس سے زیادہ یہ اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، پچھلے دنوں خبر گردش کرتی رہی کہ پنجاب بار کونسل نے مختلف ہوٹلز وغیرہ کو ایک طرح سے متنبع کیا ہے کہ بھائی آپ کا جو عملہ ہے، یعنی آپ کے جو ویٹرز وغیرہ ہیں، ان کا یونیفارم ایسا ہے جیسا وکیلوں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے، لیکن اب جیو فیکٹ چیک نے اس حوالے سے یہ سٹوری کی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیکٹ چیک: پنجاب بار کونسل وارنڈ ہوٹلز اوور سٹاف یونیفارمز ریزیمبلنگ لائرز ڈریس۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلیم ٹرو ہے، اور یہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک کلیم سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا اسٹیٹس دیٹ پنجاب بار کونسل ہیز ایشوڈ نوٹسز ٹو مور دین 100 hotels, restaurants in Punjab, warning them to stop their staff from wearing uniforms that resemble those worn by lawyers in Pakistani courts. The claim is true. جو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ claim true ہے۔ On July 27 انہوں نے کہا کہ ایک اکاؤنٹ کی جانب سے یہ چیز شیئر کی گئی تھی، اور اب انہوں نے جو پنجاب بار کونسل کے لوگوں سے بات کی ہے جیو فیکٹ چیک نے، تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی فرق اس سے پڑتا ہے وکلا کی کارکردگی پہ مجھے نہیں پتا، جوڈیشل نظام کے اوپر کیا اس سے جو ہے نظام انصاف بہتر ہو جائے گا، عام لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ آئینی عدالت بن رہی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئینی مقدمات وہاں پہ جائیں گے، اور پینڈنسی بہت زیادہ ہے، پیچھے بہت زیادہ مقدمات کا جو ہے ورک لوڈ ہے، لیکن اب اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ مقدمات بھی وہاں پہ جاتے ہیں، ترمیم ہو گئی ہے۔ خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں جو نیب کے جو کیسز ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ معاملہ بھی ادھر ہی جائے گا کیونکہ حکومت نے ترمیم کر دی ہے۔
تو کتنا نظام انصاف بہتر ہوا. اس طرح کی چیزیں میٹر نہیں کرتی. اگر وکلا ایک ایسے نظام انصاف کا حصہ ہوں گے جو عوام کو انصاف فراہم کر رہا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی اور نے ان جیسا یونیفارم پہنا ہے. ان کی عزت قدر میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں ہوتی اس چیز سے. اصل جو مسئلہ ہے وہ نظام انصاف کا ہے. اگر کہیں پہ کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے کسی انسٹیٹیوشن کی, اس سے وابستہ لوگوں کی, تو وہ تب ہوتی ہے جب وہ انسٹیٹیوشن ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو بڑا کوسچن اس وقت یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام انصاف ڈیلیور کر رہا ہے. پنجاب بار کونسل نے اس کے اوپر نوٹسز بھیجے ہیں. یہ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اعلیٰ عدلیہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سی سی ڈی نے جو مبینہ پولیس مقابلے کیے ہیں اس میں کئی سو لوگوں کو مار دیا گیا ہے مبینہ پولیس مقابلوں میں. اور جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے اس نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں. کیا پنجاب بار کونسل نے اس حوالے سے بھی کوئی نوٹس وغیرہ حکومت کو بھیجا ہے اور ان سے پوچھا ہے یا عدلیہ سے کہا ہے کہ اس حوالے سے نوٹس لیں؟ عین ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو, شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو. تو میرے خیال میں جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وکلا کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ہو جاؤں, آپ ہو جائیں, ہم جتنے لوگ ہیں, ہم سب کے جو آئینی حقوق ہیں اگر ان کا کوئی ضامن ہے تو یہی ہمارے وکیل بھائی ہیں, یہی پنجاب بار کونسل کے ہمارے بھائی ہیں, دیگر بار کونسلز کے ہمارے موزز جو لیڈرشپ ہے, دیگر جو وکلا ہیں, وہ سارے جو ہے اس کے ایک طرح سے ضامن ہیں. اور ہم سب ان کی طرف دیکھتے ہیں, پورا پاکستان ان کی طرف دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آئین کو سمجھتے ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں. اور عام بندہ یہ کہتا ہے اگر اس آئین کے اندر, اس قانون کے اندر میرا کوئی حق ہے تو یہ وکیل جو ہے میک شور کریں گے, یہ وکلا کی جو باڈیز ہیں یہ میک شور کریں گی کہ جناب ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے. عدلیہ جو ہے میک شور کرے گی. تو میرے خیال میں اس طرح کے نوٹس سے تو کوئی اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ پنجاب ہو جائے یا سندھ ہو جائے, خیبر پختونخوا ہو جائے, سارا پاکستان ہو جائے, کیا وہاں پہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو تو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا؟ کیا حکومت کوئی ایسی قانون سازی تو نہیں کر رہی جس کی وجہ سے عام لوگوں کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں؟ یا حکومتی محکمے کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کے رائٹس کے اوپر ٹریمپل کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر میرے خیال میں بار کونسلز کو تھوڑی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.